बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास पंजों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब ठीक होंगे। तो अज़ीज़ तलबा और तालिबात, आज की वीडियो में हम आपके लिए आपकी किताब माशरती उलूम का सबक नंबर 2 लेकर हाजिर हुए हैं। सबक का उन्वान है सकाफ़त। बाब नंबर 2, सकाफ़त, हमारा रहन सहन, द वे वी लिव टुगेदर। माशरे में ज़िंदगी बसर करने के लिए हमें एक दूसरे की ज़रूरत पड़ती है। जब मुख्तलिफ़ तरह के लोग एक दूसरे के साथ मिलजुल कर ज़िंदगी गुजारते हैं तो इससे एक पुरअमन मुआशरा कायम होता है। पाकिस्तान भी ऐसा ही मुआशरा है। यहाँ मुख्तलिफ़ मज़ाहब, रंग और नस्ल के लोग बसते हैं जो बाहम मिलकर एक कौम बनाते हैं। कौमियत, कौम यानी नेशन लातीनी ज़बान के लफ्ज़ नेशो से माखूज़ है, जिसके मैनी पैदाइश के हैं। गोया कौम का ताल्लुक़ फ़र्द की पैदाइश या नस्ल से है। कौमियत दरअसल अपनायत के ऐसे एहसास और जज्बे का नाम है जो अफराद के माबैन नस्ल, रंग, मज़हब, इलाके, ज़बान और रस्म व रवाज की बिना पर पैदा होता है। इस जज्बे की बिना पर लोग अपने आप को एक कौम समझते हैं। हम पाकिस्तानी कौम हैं और हमें पाकिस्तानी होने पर फ़ख्र है। बहैसियत पाकिस्तानी हम मोहब्बत, अमन और भाईचारे के साथ रहते हैं। कौमियत के जज्बे को फ़रोग़ देने के लिए हमें एक दूसरे के समाजी, मुआशी और मुआशरती हकूक़ का ख़याल रखना चाहिए। पाकिस्तान में रहने वाले मुतनव्वि सकाफ़ती गिरोह। जहाँ पर सवाल नंबर 1 है, सकाफ़त से क्या मुराद है? जवाब, किसी जगह के लोगों का आपस में मेल जोल, रस्म व रवाज, मज़हब, ज़बान और रहन सहन के तौर तरीके वहाँ की सकाफ़त कहलाते हैं। नंबर 2 है, पाकिस्तान में पाए जाने वाले सकाफ़ती गिरोहों के नाम लिखें। जवाब, पाकिस्तान के सूबों और इलाकों में मुतनव्वि सकाफ़ती गिरोह रहते हैं। अपने इलाकों के लिहाज से ये पंजाबी, सिंधी, बलोची, पश्तून, गिलगित बल्तिस्तानी और कश्मीरी वगैरह कहलाते हैं। मुख्तलिफ़ इलाकों में बसने वाले इन लोगों का सकाफ़ती अंदाज़ भी एक दूसरे से मुख्तलिफ़ है। पाकिस्तान में सकाफ़ती तन्नूअ, कल्चरल डाइवर्सिटी इन पाकिस्तान। पाकिस्तान के सकाफ़ती तनव्वुअ में मज़हब, ज़बानें, लिबास, पकवान, मेले और त्यौहार, मशहूर वाक़यात, फ़नून और दस्तकारियाँ और लोक गीत वगैरह शामिल हैं, जिनकी तफ़सील ज़ैल में बयान की गई है। मज़हब, पाकिस्तान का सरकारी मज़हब इस्लाम है और इसकी तकरीबन 97% आबादी मुसलमानों पर मुश्तमिल है। यहाँ दीगर मज़ाहब यानी मसीहियत, हिंदू मत, सिख मत और बुद्ध मत वगैरह से ताल्लुक़ रखने वाले लोग भी आबाद हैं। ज़बानें, ज़बान सिर्फ़ अल्फाज का मजमूआ नहीं होती, बल्कि ये किसी भी कौम की पहचान और उसका सकाफ़ती असासा भी होती है। पाकिस्तान की कौमी ज़बान उर्दू है। उर्दू ज़बान हमारी सकाफ़ती शनाख्त का अहम पहलू भी है। अक्सर पाकिस्तानी इस ज़बान को बोल और समझ सकते हैं। मुल्क भर में लोग मुख्तलिफ़ इलाकाई ज़बानें भी बोलते हैं, जैसा कि बलोचिस्तान में बलोची, पश्तो और बराहवी बोली जाती है। पंजाब में पंजाबी, सराइकी और पोठवारी, सिंध में सिंधी, सूबा खैबर पख्तूनख्वा में पश्तो, हिंदको और सराइकी। अब इसी पॉइंट पर एक सवाल है मशक का कि गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में लोग कौन सी ज़बानें बोलते हैं? तो उसका जवाब भी यही मौजूद है कि गिलगित बल्तिस्तान में बल्ती शीना, ब्रोशस्की, वखी और दीगर ज़बानें बोली जाती हैं। इसके अलावा जम्मू कश्मीर में कश्मीरी और पहाड़ी ज़बानें बोली जाती हैं। मुल्क भर में उर्दू ज़बान के साथ साथ दीगर इलाकाई और मकामी ज़बानों में भी अदब और शेर व शायरी के फ़न पारे मौजूद हैं। उर्दू ज़बान और अक्सर इलाकाई ज़बानों का रस्मुल ख़त अरबी ज़बान जैसा है। कुरान मजीद भी अरबी ज़बान में है। पाकिस्तानी तालीमी मदारस में अरबी ज़बान की तालीम का ख़ास एहतमाम किया जाता है।
اگلا پوائنٹ ہے لباس۔ ہمارا قومی لباس شلوار قمیض ہے۔ ہر صوبے اور علاقے کے لوگ اپنی روایات اور موسم کے مطابق لباس زیب تن کرتے ہیں۔ یہ رنگا رنگ ملبوسات پاکستان کے موسمی حالات اور مذہبی ضرورتوں کے پیش نظر تیار کیے جاتے ہیں۔ صوبہ سندھ میں سرخ اور گہرے نیلے رنگ کا ہاتھ سے چھپا ہوا خاص کپڑا تیار کیا جاتا ہے جسے اجرک کہتے ہیں۔ یہاں ریشمی دھاگوں اور چھوٹے چھوٹے شیشوں سے کپڑوں پر کڑھائی کی جاتی ہے جسے گج کہتے ہیں۔ سندھی مرد سر پر خاص شیشوں والی ٹوپی پہنتے ہیں۔ پنجابی خواتین اپنے کپڑوں پر خوبصورت بیل بوٹے کڑھائی کرتی ہیں جسے پھلکاری کہا جاتا ہے۔ یہ خواتین شلوار قمیض اور دوپٹہ اوڑھتی ہیں۔ دیہاتی علاقوں میں مرد دھوتی کرتا، لنگی، لاچا پہننا اور سر پر ٹوپی یا پگڑی باندھنا پسند کرتے ہیں۔ صوبہ بلوچستان میں مرد لمبی قمیض اور چوڑے گھیرے والی شلوار پہنتے ہیں جس سے لباس منفرد نظر آتا ہے۔ یہاں مردوں کی مقبول پوشاک میں کلا اور بڑی پگڑی بھی شامل ہے۔ خواتین شیشوں کی کڑھائی والی قمیض اور شلوار پہنتی ہیں اور چادر اوڑھتی ہیں۔ پاکستان کے دیگر علاقوں کی طرح صوبہ خیبر پختونخوا کا عام لباس بھی شلوار قمیض ہے۔ یہاں کے مرد کرتے کے ساتھ واسکٹ اور خاص پشاوری چپل پہننا پسند کرتے ہیں۔ خواتین پھلکاری فراق شلوار پہنتی اور چادر اوڑھتی ہیں۔ کشمیری مرد اور خواتین کڑھائی والے چوغے پہنتے ہیں جنہیں مقامی زبان میں پھیرن کہتے ہیں۔ مرد سر پر ٹوپی پہنتے ہیں جبکہ کشمیری خواتین سکارف پہنتی ہیں۔ گلگت بلتستان کے لوگ اون سے بنے ہوئے کوٹ، چوغے اور ٹوپیاں پہنتے ہیں۔ یہاں کے لوگ کھلا لباس پہنتے ہیں جسے شوکا کہا جاتا ہے۔ یہ لوگ سر پر ایک مخصوص اونی ٹوپی پہنتے ہیں۔ یہاں کی خواتین کے لباس کا سب سے خوبصورت حصہ روایتی ٹوپی ہے۔ خوبصورت کڑھائی والی ٹوپی عراگی یہاں کی سب سے مشہور ٹوپی ہے۔ پاکستان کا شمالی خطہ یعنی بالائی خیبر پختونخوا اور گلگت بلتستان بلند و بالا پہاڑوں کی وجہ سے مشہور ہے۔ چترال میں دنیا کی قدیم ترین ثقافت کیلاش آباد ہے۔ کیلاش کا مطلب ہے کالے کپڑے پہننے والے۔ پکوان یعنی فوڈز۔ پاکستانی لوگ مزیدار کھانوں کے بہت شوقین ہیں۔ ملک بھر میں علاقائی کھانے اپنی خوشبو اور ذائقوں کے اعتبار سے بہت مشہور ہیں۔ خیبر پختونخوا کے معروف ثقافتی پکوانوں میں دبیز غوغا یعنی بکرے کا گوشت، راجمہ یعنی لوبیا کا سالن، کابلی پلاؤ، سیخ کباب، چپلی کباب، شامی کباب، شنواری کباب اور غٹے ورجے یعنی چاول وغیرہ زیادہ معروف ہیں۔ خیبر پختونخوا کے لوگ قہوہ اور چائے پینا بھی پسند کرتے ہیں۔ پنجاب کے لوگ ناشتے میں مرغ چنے، سری پائے، حلوہ پوری، پراٹھے اور بھٹورے کھانا پسند کرتے ہیں۔ ان کے روایتی کھانوں میں گوشت کے ٹکے، قورمہ، مکئی کی روٹی، سرسوں کا ساگ، کڑاہی گوشت، دہی بھلے، آلو چنے اور سموسے پکوڑے وغیرہ شامل ہیں۔ یہاں کے لوگ نمکین اور میٹھی لسی بھی پیتے ہیں۔ سندھ کے لوگ سندھی بریانی، پلہ مچھلی، حلیم، آلو کباب اور نہاری وغیرہ بہت شوق سے کھاتے ہیں۔ یہاں میٹھے میں مٹکا کلفی، ربڑی فالودہ اور لبے شیریں بھی اپنے ذائقے اور لذت کے لحاظ سے بے مثال ہیں۔ سجی بلوچ ثقافت کا ایک مشہور اور مرغوب پکوان ہے۔ اس کے علاوہ دم پخت، لگن گوشت، بیسنی، فش کڑی اور کھڈی کباب وغیرہ بھی بلوچستان کے روایتی پکوان ہیں۔ گلگت بلتستان کے مشہور پکوانوں میں گوشت شوربہ، ممتو، مولیدہ، مارزن، پڑاپو اور سناباچی وغیرہ شامل ہیں۔ شبدیغ، روغن جوش، کشمیری پلاؤ اور کشمیری چائے وغیرہ آزاد جموں کشمیر کے پکوان ہیں۔ بلوچی موسم سرما کی ابتدا خاص بلوچی بسری کی سوغات سے کرتے ہیں۔ یہ بغیر مسالوں کے آگ پر بنائی جانے والی روٹی ہے جس کی تیاری میں گندم کے آٹے، دیسی گھی، مکھن اور گڑ استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ تازہ روٹی انتہائی لذیذ ہوتی ہے۔ میلے اور تہوار۔
میلے اور تہوار قومی ثقافت کے آئینہ دار ہوتے ہیں۔ یہ لوگوں کو نہ صرف تفریح فراہم کرتے ہیں بلکہ ان کے باہمی میل جول اور روابط میں بھی اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ پاکستان میں بہت سے مذہبی، قومی اور علاقائی تہوار منائے جاتے ہیں۔ عیدین یعنی عید الفطر اور عید الاضحیٰ مسلمانوں کے بڑے مذہبی تہوار ہیں۔ مسلمان 12 ربیع الاول کو جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی مذہبی عقیدت اور احترام کے ساتھ مناتے ہیں۔ دوسرے مذاہب کے لوگ کرسمس، بیساکھی اور دیوالی وغیرہ کے تہوار مناتے ہیں۔ قومی اور مذہبی تہواروں کے علاوہ پاکستان کے چھوٹے بڑے شہروں اور دیہاتوں میں مختلف علاقائی تہواروں اور میلوں ٹھیلوں کا انعقاد بھی ہوتا ہے۔ یہ میلے کسی بزرگ کے عرس کے موقع پر یا خاص موسم کی مناسبت سے منعقد کیے جاتے ہیں۔ صوبہ پنجاب کے شہر لاہور میں میلہ چراغاں اور جشن بہاراں وغیرہ مشہور میلے ہیں۔ صوبہ سندھ میں جشن لاڑکانہ، سندھ فیسٹیول، میلہ مویشیاں اور بہت سے دیگر مقامی تہوار منائے جاتے ہیں۔ بلوچستان کا سبی میلہ دیکھنے کے لیے لوگ ملک بھر سے اکٹھے ہوتے ہیں۔ کالام فیسٹیول خیبر پختونخوا کا مشہور میلہ ہے۔ آزاد جموں کشمیر میں کشمیر فیسٹیول منایا جاتا ہے۔ شندور پولو فیسٹیول گلگت بلتستان اور خیبر پختونخوا کے ضلع چترال کا مشترکہ میلہ ہے جو دنیا کے بلند ترین پولو گراؤنڈ شندور میں منایا جاتا ہے۔ یہاں کے کچھ لوگ جشن نوروز کو جوش و خروش سے مناتے ہیں۔ اس کے علاوہ پاکستان کے لوگ اپنے علاقائی لحاظ سے خاص ثقافتی تہوار، شادی بیاہ اور سالگرہ وغیرہ جیسی تقریبات بھی مناتے ہیں۔ مشہور واقعات یعنی پاپولر ایونٹس۔ ملک بھر میں قرارداد پاکستان 23 مارچ یوم مزدور، 1 مئی یوم آزادی، 14 اگست یوم دفاع پاکستان، 6 ستمبر اور قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش کا دن 25 دسمبر وغیرہ قومی تقریبات کے طور پر منائے جاتے ہیں۔ فنون اور دستکاریاں۔ پاکستان میں ایسے بہت سے خطاط ہیں جنہوں نے قرآنی خطاطی کے اعلیٰ نمونے تخلیق کیے ہیں۔ تعمیر کے لحاظ سے بھی ہمارے ملک کی ایک خاص پہچان ہے۔ یہاں بہت خوبصورت عمارتیں نظر آتی ہیں۔ اس کے علاوہ تراشی، نقاشی اور مختلف دھاتوں سے زیورات سازی یہاں کے نمایاں فنون ہیں۔ سید صادقین معروف مصور اور خطاط تھے۔ انہوں نے اسلامی خطاطی کی بحالی کے لیے گراں قدر خدمات سر انجام دیں۔ ان کے علاوہ گل جی اور عبد الرحمن چغتائی نے اپنے فن سے دنیا میں نام پیدا کیا۔ اسی پوائنٹ میں ایک سوال ہے، پاکستان کی دستکاریاں کیوں مشہور ہیں؟ جواب، پاکستانی دستکاریاں ہماری ثقافت کی شناخت ہیں اور پوری دنیا میں مقبول ہیں۔ ہر علاقے کی دستکاری کا اعلیٰ معیار اور منفرد انداز ہے۔ خواتین عام طور پر یہ دستکاری اپنے گھروں میں کرتی ہیں، جس سے روزگار کے ساتھ ساتھ ہماری ثقافت کو بھی فروغ ملتا ہے۔ پنجاب میں کھڈی پر بننے والی اعلیٰ معیار کی سوسی، بوسکی، کھیس، چنری، کرنڈی اور شال کی دنیا بھر میں مانگ ہے۔ پاکستان میں بننے والے دیدہ زیب برتنوں کو دنیا بھر میں برآمد کیا جاتا ہے۔ پنجاب کا شہر گجرات چینی مٹی کے برتن بنانے کا اہم مرکز ہے۔ ملتان کی کاشیکاری اور اونٹ کی کھال کے لیمپ، بہاولپور کی مٹی کی سراہیاں اور دیگر ظروف اور چنیوٹ کے لکڑی کے فرنیچر کی بہت مانگ ہے۔ سندھ میں بننے والی سندھی ٹوپی اور اجرک کو پسند کیا جاتا ہے۔ آزاد کشمیر کی شالیں اور کڑھائی والے کپڑے خوبصورتی کی وجہ سے پوری دنیا میں مشہور ہیں۔ اسی طرح گلگت بلتستان میں بھی کڑھائی، میناکاری اور کشیدہ کاری میں نہایت عمدہ اور نفیس کام ہوتا ہے۔ خیبر پختونخوا عمدہ شالوں اور چمڑے سے تیار کردہ پشاوری چپل کی وجہ سے مشہور ہے۔ یہاں کشیدہ کاری میں شیشے، تلہ، اون اور ریشم کے دھاگوں کا استعمال کیا جاتا ہے۔ لوک گیت۔ پاکستان کے علاقائی لوک گیت
زبانوں کے اعتبار سے اپنا اپنا مزاج، لہجہ اور خاص انداز رکھتے ہیں۔ ماہیہ پنجابی لوک ادب کی پہچان ہے۔ اس کے علاوہ یہاں کے مشہور لوک گیت لوری، بھنگڑا، لڈی اور ککلی ہیں۔ اسی طرح دھمال اور ہو جمالو سندھ، جبکہ بلوچی لیوا، چاپ اور جھومر بلوچستان کے خاص لوک رقص ہیں۔ صوبہ خیبر پختونخوا کے انتڑ، خٹک ڈانس اور چترال کا ڈانس مشہور رقص ہیں۔ گلگت بلتستان کا تلوار کی جھنکار پر رقص مشہور ہے۔ ٹپا پشتو شاعری کی ایک مشہور صنف ہے۔ ماہیہ کو پشتو میں ٹپا کہا جاتا ہے۔ آگے مشق میں ایک سوال دیا گیا ہے، کثیر الثقافتی معاشرے سے کیا مراد ہے؟ آپ کے خیال میں کثیر الثقافتی معاشرے کی خوبیاں اور خامیاں کیا ہیں؟ جواب ہے، کثیر الثقافتی معاشرے کے فوائد۔ ہم ایک کثیر الثقافتی ملک میں رہتے ہیں۔ یہاں ثقافتی تنوع ہے۔ ثقافت کا ہر انداز دوسرے سے مختلف اور منفرد ہے۔ کثیر الثقافتی معاشرے کے بہت سے فوائد ہیں۔ نمبر 1، مختلف ثقافتی پس منظر والے افراد جب مل جل کر رہتے ہیں تو اس سے معاشرے میں امن، بھائی چارے اور رواداری کی فضا قائم ہوتی ہے اور معاشرہ خوشحال ہوتا ہے۔ نمبر 2، لوگ ایک دوسرے کی ثقافتی فرق کو سمجھتے ہوئے ایک دوسرے کا احترام کرنا سیکھتے ہیں۔ نمبر 3، کثیر الثقافتی معاشرے میں مختلف پس منظر اور تجربات رکھنے والے لوگ شامل ہوتے ہیں جو مسائل کو تخلیقی انداز سے حل کرتے ہیں۔ نمبر 4، مختلف قسم کے لباس، پکوان، کھیلوں اور فنون کے امتزاج سے رسم و رواج اور ثقافت میں نمایاں تبدیلیاں اور نت نئے انداز سامنے آتے ہیں۔ کثیر الثقافتی معاشرے کی خامیاں۔ کثیر الثقافتی معاشرے کی خامیاں یہ ہیں۔ نمبر 1، ثقافتی فرق کی وجہ سے تنازعات جنم لیتے ہیں۔ نمبر 2، باہمی ہم آہنگی نہیں ہوتی۔ سوال، صوبوں اور مختلف علاقوں کی ثقافتوں میں آپ کو کیا چیز پسند ہے اور کیوں؟ جواب، یوں تو ہر صوبے اور علاقے کی ثقافت اپنی جگہ بہت اہم ہے، مگر گلگت بلتستان کے لوگوں کی ثقافت میں ان کا لباس مجھے بہت پسند ہے۔ ان کا لباس کھلا اور ڈھیلا ڈھالا ہوتا ہے۔ یہ لوگ سر پر مخصوص اونی ٹوپی پہنتے ہیں۔ خاص مواقعوں پر اس ٹوپی کے اگلے حصے پر پروں سے بنا ایک پھول لگا ہوتا ہے۔ ان کے اس لباس کی انفرادیت کی وجہ سے مجھے ان کی ثقافت بہت پسند ہے۔ سوال، آپ پاکستان کے کس علاقے سے تعلق رکھتے ہیں؟ اس علاقے کی چند ایک ثقافتی خصوصیات بیان کریں۔ جواب، میرا تعلق صوبہ پنجاب سے ہے۔ میرے علاقے کی ثقافتی خصوصیات درج ذیل ہیں۔ پنجاب کے لوگ سری پائے، مرغ چنے، حلوہ پوری، پراٹھے اور پٹھوروں کا ناشتہ کرتے ہیں۔ روایتی کھانوں میں گوشت کے ٹکے، قورمہ، مکئی کی روٹی، سرسوں کا ساگ، کڑاہی گوشت شامل ہیں۔ خواتین شلوار قمیض اور دوپٹہ اوڑھتی ہیں، جبکہ دیہاتی علاقوں میں مرد دھوتی، کرتا، لنگی، لاچا پہننا اور سر پر ٹوپی یا پگڑی باندھنا پسند کرتے ہیں۔ سوال، پاکستان کا قومی لباس کیا ہے؟ پاکستان کا قومی لباس شلوار قمیض ہے۔ سوال، پاکستان میں بولی جانے والی کون سی 6 زبانوں کے نام لکھیں۔ جواب، پاکستان میں بولی جانے والی زبانوں میں سے 6 کے نام یہ ہیں: اردو، پنجابی، پشتو، سندھی، بلوچی، سرائکی۔ اس طلبہ و طالبات، اگلی ویڈیو میں ہم آپ کی بک کا سبق نمبر 3 لے کر حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔